अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां मां आहियां जो मेज़बान नईम सुमरो। प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं जंग जी सूरत हाल जी, जेके टियों हफ़्तो आहे ऐं 18 ॾींहं गुज़री चुका आहिनि ईरान, इसराइल ऐं अमेरिका जंग खे, जो अॼु 18 ॾींहं आहे, जंहिंमें धुरियुनि तरफ़ां हिक ॿिए ते हमला जारी आहिनि। अॼु जेको आहे इसराइली बचाव वारो वज़ीर आहे, उन दावा कई आहे त उन्हनि ईरान जे सिक्योरिटी काउंसिल जे चीफ जेको अली लारिजानी आहे उनखे निशानो बणायो वियो आहे। इन खां सवाइ बसीज कमांडर आहे उनखे ग़ुलाम रज़ा सुलेमानी खे बि जेको आहे निशानो बणाइण जी दावा कई आहे, पर ईरानी मीडिया या ईरानी हुकूमत तरफ़ां उनजी तरदीद या तस्दीक नाहे कई वई। इन खां सवाइ अॼु अली लारिजानी जे ट्वीट तां बिना वक़्त ऐं तारीख़ जे हिकिड़ो ट्वीट जेको आहे उहो हथ सां लिखियल राइटिंग में उहो जारी कयो वियो आहे। इन खां सवाइ हमलनि जो जेको सिलसिलो आहे, इसराइल तरफ़ां ईरान ते बि हमला कया पिया वञनि ऐं ईरान तरफ़ां इसराइल खे सां बि रिटेलिएट कयो पियो वञे। ऐं ईरानी जेको सुप्रीम लीडर आहे मुश्तबा खामनाई, उन टिराकड़ी वारी जेका आछ आहे उहा रद्द करे छॾी आहे। उन चयो आहे त इसराइल ऐं अमेरिका सां अमन करण लाइ ही मुनासिब वक़्तु न आहे। विच ओभर में जे तकरार जारी रहियो त उन जा जेके नतीजा आहिनि उहे आलमी मईशत ते त पवंदा ई पवंदा, पर जेको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आहे उन ख़दशो ज़ाहिर कयो आहे त जेकॾहिं हे तकरार जून ताईं जारी रहियो त 4 करोड़ माण्हू बुख जो शिकार थी सघनि था। ऐं इन खां सवाइ आलमी मईशत ते इन मिडल ईस्ट जी सूरत हाल जा असर पवण शुरू थी विया आहिनि। इन खां सवाइ इसराइली जेको परॾेही वज़ीर आहे उनजो बयानु साम्हूं आयो आहे त ईरानी हुकूमत खे रुगो अवाम, जेका ईरान जो अवाम आहे उन ज़रिए ई किराए सघिजे थो। हीअ जेका सॼो सिनारियो आहे इहो असांखे जेको आहे जंग घटि थींदे नज़र न पई अचे। मुसलसल जेके हमला आहिनि उन्हनि में शिदत वधंदी पई वञे। हा, उन्हनि जे हमलनि जो जेको क्वांटिटी आहे उहा जेको आहे घटि थी वई आहे ज़रूरु, पर हमला बदस्तूर जारी आहिनि। ईरान जेको आहे हमला करे पियो, इसराइल जा बि बेरहमानियूं कार्रवायूं ईरान में जारी आहिनि। उन खां सवाइ जेको मुश्तबा खामनाई आहे उनजो चवणु आहे त जेको आहे हू फ़िलहालु ॻाल्हियूं न कंदा। ऐं जेको सिक्योरिटी चीफ आहे अली लारिजानी, उनजे हवाले सां जेके ख़बरूं हलनि थियूं उन ते बि अञा सरकारी सतह ते ईरान तरफ़ां को बि मौक़िफ़ न जारी कयो वियो आहे। इन सॼी सूरत हाल ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। असांखे वीडियो लिंक ते इन वक़्तु जॉइन कयो आहे अॻूणे सफ़ीर आहिनि, आज़ाद कश्मीर जा सदर रहिया आहिनि, UN में पाकिस्तान जी नुमाइंदगी करे चुका आहिनि, चाइना में सफ़ीर रही चुका आहिनि, सरदार मसूद खान साहब। सरदार साहब, आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, ये जंग का आज 18वां रोज़ है और हमले बदस्तूर जारी हैं ईरान की तरफ से भी, इसराइल की तरफ से भी। अमेरिका के जो अड्डे हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। और इसके अलावा आज जो दावा किया गया है इसराइली फोर्सेस की जानिब से कि उन्होंने अली लारिजानी को टारगेट किया है और बसीज के कमांडर हैं और ग़ुलाम रज़ा सुलेमानी उनको भी टारगेट बनाया गया है, ख्वाह उनकी तस्दीक नहीं हो सकी है। तो ये जो करंट सिचुएशन है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? और खुदा न खास्ता अगर अली लारिजानी का नुकसान ईरान को हो जाता है तो आप उसको कितना बड़ा नुकसान समझते हैं ईरान के लिए? अली लारिजानी जो है आयतुल्ला ख़मेनी जो रहबर थे, वो रहबर आला थे, सुप्रीम कमांडर थे, उनके बाद सबसे सीनियर शख्सियत थे, इसलिए कि वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी थे। अभी उनकी खैर मौत की तस्दीक नहीं हुई यानी ईरानी ज़राए से, लेकिन वही निज़ाम हुकूमत चला रहे थे और वही मरकज़ी किरदार अदा कर रहे थे। तो उनके जाने से ईरान को बहुत नुकसान होगा। ईरान में इस किस्म का कमांड एंड कंट्रोल का सिस्टम मौजूद है, सियासी सतह पे भी और फ़ौजी सतह पे भी, और यकीनन जो है उनकी जगह कोई ले लेगा। लेकिन उनका अपना एक ख़ास तजुर्बा है जो कि कोई 3 अशुंत पर मुहित है कि उन मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ज़िम्मेदारियाँ निभाई हैं। जौहरी प्रोग्राम के हवाले से उन्होंने मुज़ाकरात किए माजी में, उसके अलावा जो है ईरानियन पार्लियामेंट के वो स्पीकर रहे, और जो है इनकी आयतुल्ला ख़मेनी की शहादत से पहले उन्होंने वो एक बहुत मरकज़ी और कलीदी किरदार अदा किया। वो उनके बहुत ही करीब तरीन रफ़ीक़ कार समझे जाते थे। तो इस वजह से ये वाकई खला पैदा हुआ
اور دیکھنا یہ ہے کہ اللہ جو ہے کتنی جلدی جو ہے وہ ایرانی قیادت پر کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے جو ایک بسیج ملیشیا ہوتی ہے جو پاسداران انقلاب کے اس کے سربراہ جو ان کو بھی غلام رضا سلیمانی کو بھی جو ہے شہید کیا ہے، تو اس وجہ سے وہ بھی جو ہے خلا پیدا ہوگا اور اسے بھی پر کرنا ہوگا. تو دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ جنگ وہ شدت پکڑ رہی ہے دونوں طرف سے اور کسی قسم کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں کہ جنگ کو روکنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں یا کامیاب ہو رہی ہیں. تو یہ صورتحال بگڑتی جا رہی ہے. ہمارا جو پاکستان کے نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جنگ فوری طور پر بند ہو اور اس کے بعد یہ جنگ جو ہے زیادہ مت پھیلے. یہ پہلے ہی 3 جگہوں کو نشانہ بنا چکی ہے. ایک تو مطلب ہے امریکہ، اسرائیل اور ایران، اور دوسرا جو ہے پورے کا پورا مشرق وسطیٰ، اور پھر جو تیسرا جو ہے جو میری ٹائم لینز ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے اس جنگ میں شریک ہو گئی ہیں. اور اس کے اثرات کی وجہ سے عالمی منڈیاں جو ہے متاثر ہوئی ہیں تیل گیس کے حوالے سے اور دوسرے جو اشیاء خوردنی، اور پھر جو ہے ایک قسم کا جو ایک غیر یقینی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے معاشی اعتبار سے، وہ بھی پیدا ہو گئی ہے. اور آبنائے ہرموز کے بند ہونے کی وجہ سے، جزوی طور پر بند ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ پورے کے پورے جو ہے معاشی نقشہ بدل رہا ہے، اور اس سے جو ہے پورے کا پورا دنیا کا سیاسی نقشہ بھی بدل رہا ہے. اس لیے کہ صدر ٹرمپ نے بڑی پرزور اپیل کی پہلے کہ اپنے، اور ان کو اعتماد تھا کہ اس کا جواب ہاں میں آئے گا. انہوں نے اپنے جو ہے مغربی یورپ کے حلیفوں سے اور نیٹو کے حلیفوں سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ ان کا ہاتھ بٹائیں تاکہ وہ آبنائے ہرموز کو مکمل طور پر کھول سکیں. لیکن یورپین ممالک نے کھل کر اس بات کی مخالفت کی ہے، یعنی یہ کہ انہوں نے کوئی لحاظ بھی نہیں رکھا. تو یہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے. یہ صورتحال ہے. اس میں جو ہے ایران کے لوگ پس رہے ہیں، اسرائیل کے بھی حملوں سے اس کے بے تحاشا نقصانات ہوئے. میں سمجھتا ہوں امریکہ کا بھی بہت نقصان ہو رہا ہے. یعنی صرف جو ہے اس وجہ سے نہیں جو ان کا مالی نقصان ہو رہا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ان کے خود اپنے ملک کے اندر بہت رائے عامہ تقسیم ہے، اور وہ جو ان کی ڈویژن کی فالٹ لائن سے وہ گہری سے گہری ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور سب سے زیادہ جو اس حملے کی زد میں آ رہے ہیں، حالانکہ وہ اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے، وہ خلیجی ریاستیں ہیں. یہ کیونکہ خلیجی ریاستیں جو تھیں ان کی معیشت، ان کا جو ہے پورے کے پورے ان کے جو امن و سلامتی کی ایک فضا اور ایک گہوارہ سمجھا جاتا تھا، اور اس سلسلے میں جو ان کی شہرت تھی ساری دنیا میں، اور وہ برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے. تو یہ سارے عوامل ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ابھی صورتحال بہت تشویشناک ہے، اور یہ نہیں پتہ کہ کل کیا ہونے والا ہے. اچھا مسعود صاحب، جیسے کہ آج ثالثی کی پیشکش کی گئی تھی مختلف ممالک کی جانب سے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کو، تو انہوں نے اس کو رد کر دیا ہے. آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے 28 فروری سے آج جو مارچ کا تقریباً دوسرا جو وہ ہے وہ بھی ختم ہونے والا ہے دہائی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ان کی کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو نقصان ایران کا ہی ہوا ہے، خواہ وہ اس کا اسٹرکچرل ہو، خواہ اس کا معاشی ہو، یا اس کا لیڈرشپ کا نقصان ہو. سب سے زیادہ ایران کا ہی نقصان ہوا ہے. تو ایسی اس کے باوجود بھی جو سپریم لیڈر ہیں وہ باتوں کو، مذاکرات کو وہ رد کر رہے ہیں. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اب تک جو بیانات آئے ہیں، اور پھر جو بھی آپ نے بیان بتایا ہے جو مجتبیٰ خامنہئی سے وابستہ ہے یا منسوب ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ایک چیز یہ ہے کہ ایران نے یہ کہا ہے کہ وہ حملہ بند کرے، جو کہ وہ تو دفاع کر رہے ہیں، کہ مطلب یہ کہ ان کی طرف سے جنگ نہیں ہو رہی ہے. جنگ جو ہے ان کے اوپر مسلط کی گئی ہے، امریکہ اور اسرائیل نے مسلط کی ہے، اور اگر وہ واقعی سفارتکاری چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو وہ جنگ بند کر دیں. انہوں نے کہا کہ حالت جنگ میں کسی قسم کی مصالحت نہیں ہو سکتی، یعنی ایران کے اوپر حملے بھی ہو رہے ہو اور وہ کچھ جو ہے مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بھی بیٹھے ہوں. دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہہ دیں کہ اس جنگ سے پہلے وہ مذاکرات میں تھے،
اور گزشتہ برس میں بھی جب وہ مذاکرات کے مختلف ادوار سے گزر رہے تھے تو اس وقت جو ہے امریکہ اور اسرائیل نے پہلے اسرائیل نے پھر اس کی حمایت میں امریکہ نے حملہ کر دیا تھا. تو اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ شک ہے کہ یہ ایک قسم کا ایک پھندا ہو سکتا ہے جس میں انہیں پھنسایا جا رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ایران جو ہے اس کے لیے اگر فرض کیجئے کہ یہ 3 اشارے آ جائیں. یہ مسعود پزشکیان جو ان کے صدر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ایران کے جائز حقوق تسلیم کیے جائیں جو ان کے جوہری افسودگی کے جائز حقوق ہیں جو نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے تحت ہیں. نمبر 2 یہ کہ ان کو تاوان جنگ دیا جائے تو جنگ کا تاوان دیا جائے کیونکہ جنگ ان کے اوپر مسلط کی جائے. اور پھر ان کو کوئی ایسی ضمانت دی جائے کہ آئندہ اس طریقے سے حملے ایران کے اوپر نہیں ہوں گے. کیونکہ پچھلے جون میں ایک حملہ ہوا تھا, اب یہ حملہ ہو گیا, اس کے بعد جو ہے اگر اس میں کوئی تھوڑا سا وقفہ آئے پھر ایک مرتبہ حملہ ہو جائے تو وہ یہ نہیں چاہتے. اور اس کے لیے جو ہے صدر ٹرمپ کہتے رہتے ہیں کہ ایران ڈیل چاہتا ہے. ایران نے کہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہم نے کوئی کسی قسم کی کوئی نہ ہم نے کوئی جنگ بندی کی بات کی ہے نہ ہم نے کوئی مذاکرات کی بات کی ہے. تو اس قسم کی جنگ کے دوران اس قسم کے متضاد بیانات آتے رہتے ہیں. جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں پس پردہ ہو رہی ہیں اس میں جو ہے عام ترین کردار روس کر سکتا ہے, چین ادا کر سکتا ہے. خلیجی ریاستوں کی خواہش بھی ہے, ان کی اپیل بھی ہے, لیکن اس کے باوجود ان کی بات جو ہے واشنگٹن میں نہیں سنی جائے گی. واشنگٹن میں وہ لوگ جو صدر ٹرمپ کو یہ مشورہ دیتے تھے جنگ شروع کرنے سے پہلے یا جنگ کے آغاز کے بعد کہ آپ اس جنگ کو بند کر دیں یا کوئی ایکسٹ ریمپ ڈھونڈیں, وہ ان کی بات بھی ماننے کے لیے فی الحال تیار نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ ان کو مکمل فتح حاصل نہ ہو جائے وہ یہ جنگ نہیں روکیں گے. اچھا سردار صاحب, جیسے آپ نے بولا کہ ان کو مکمل فتح حاصل نہ ہو جائے, ان کی جو مکمل فتح ہے وہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کیونکہ جیسا کہ اسرائیل اور امریکہ کے ٹارگٹس تھے, ایک تو سب سے پہلا رجیم چینج تھا, اس کے بعد یہ تھا کہ ان کی جو ایٹمی جو صلاحیت ہے وہ ختم کرنا تھی, اور وہ کس حد تک تو میرے خیال سے ایران کو نقصان تو ہوا ہے پر وہ ریٹیلیٹ کر رہا ہے ابھی بھی, اور رجیم چینج نہیں ہو سکی. اور جیسا کہ آج میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ان کے جو منسٹر ہیں اسرائیلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایرانی حکومت کو ایرانی عوام ہی گرا سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف سے کامیابی کیا ہو سکتی ہے ایران کی طرف سے؟ یہ کوشش جاری ہے کہ ایران کے عوام اٹھیں اور اس حکومت کا تختہ الٹ دیں اور اس نظام کو تبدیل کر دیں, لیکن ان میں ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی. انہوں نے یہ کیا اسی لیے جو ہے انہوں نے سوچا تھا کہ جب وہ بڑی قیادت جو ہے قیادت کی جو اعلیٰ ترین صفحے ہیں ان کو جب ختم کر دیں گے تو اس کے بعد ایرانی عوام اٹھ کھڑے ہوں گے. ایرانی عوام اٹھ کھڑے نہیں ہوئی. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان میں اختلافات تھے, افراط زر کی وجہ سے وہاں بہت سی شکایات تھی, لیکن اب جب کہ ان کے پہلے ہی حملے میں کوئی 125 کے قریب بچیاں ماری گئی تھیں ایک سکول میں, اور اس کے علاوہ ابھی بھی جو ہے وہاں سویلینز کی شہادتیں ہو رہی ہیں, تو اس میں یعنی ایک قوم پرستی کا عنصر بھی داخل ہو گیا ہے درمیان میں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری قوم کے اوپر حملہ ہے. اور ان کو یہ بھی یاد ہے کہ کس طریقے سے جو ہے شاہ کے دور میں ان کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا تھا, اور اس وقت جو ہے امریکہ کی پورے کے پورے ایران کے اوپر بالادستی ہوتی تھی, اس کے تیل کے ذخائر پر اس کو ایکسیس ہوتی تھی. مکمل تو نہیں, بعد میں رضا شاہ پہلوی بھی جو ہے انہوں نے بھی بغاوت کا راستہ اختیار کر لیا تھا, اور تیل کے سلسلے میں انہوں نے امریکہ کو بہت مشکل وقت دیا تھا. لیکن ابھی جو ہے آپ کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے کیا مکمل فتح کیا ہوگی یا واضح فتح کیا ہوگی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو صدر ٹرمپ کے مطابق وہ کہتے ہیں انکنڈیشنل سرنڈر کا مطلب ہے یہ حکومت جو ہے ہتھیار ڈال دیں. جہاں تک دوسرے مقاصد جو ہے انہوں نے بتائے تھے کہ رژیم چینج ہو, تو وہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ یہ ہتھیار ڈال دیں تو یقیناً جب ایرانی حکومت یا ان کے جو ہے پاسداران انقلاب یا ان کی فوج ہتھیار ڈالے گی تو اس وقت جو ہے یعنی وہ ایران کے لوگوں کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اپنے ملک کا اور آپ کا دفاع کیا. تو ایک یہ صورتحال ہے. دوسرا جو ہے رژیم چینج جو ہے اس میں وہ بغاوت کی کوشش کروا رہے ہیں. تیسری جو ہے وہ یہ ہے کہ نیوکلیئر
جو بھی پروگرام ہے اس کو اگر سیکیور کرنا ہے یا اس کے اوپر کوئی معاہدہ کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا صحیح وینیو اور اس کا صحیح راستہ جو ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے. وہ اس طریقے سے بمباری سے وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ وہ جو امریکی کہہ رہے ہیں یا دوسرے ممالک کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس 400 kg کا انرچڈ یورینیم موجود ہے، وہ کہاں ہے اور اس کو کس طریقے سے جو ہے ایران سے واپس لیا جا سکتا ہے، یا ایران کو کیسے آمادہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ شرح افزودگی جو اس کی یورینیم کی ہے اس کو گھٹا کے 60% سے گھٹا کے نیچے جو ہے 20% یا اس سے نیچے یا 4-5% تک لے آئے. باقی جو ہے امریکہ نے ان کے جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو، میسائلز کے آرسنلز کو، اس کے بعد جو ان کے ڈرونز کے سٹاک پائلز کو، ان کو خاصا نقصان پہنچا ہے. کچھ اندازے جو ہے مغربی اندازے ہیں یہ کہ 60% کے قریب ان کی فوجی اڈے اور فوجی اسلحہ و بارود اور تمام ساز و سامان کو بہت برے طریقے سے نقصان پہنچا ہے. لیکن اس کے باوجود اہل ایران نے ثابت کیا ہے کہ ان کے پاس ایسے ذخائر موجود تھے، سرپلس ذخائر موجود تھے جن کی مدد سے وہ امریکہ اور اسرائیل کا مقابلہ کر رہے ہیں. اچھا سردار صاحب، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایکسٹریم سطح کے جو ہے نا اقدامات کیے جا رہے ہیں، حملے کیے جا رہے ہیں، ان کی قیادت جاری ہے. خدا نخواستہ اگر یہ اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے علی لارجانی اور غلام رضا سلیمانی کی، تو یہ بھی ان کے لیے ایک بڑا لاس ہوگا. اس کے باوجود بھی ہمیں ابھی تک تو یہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ سرنڈر کرنے والے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کہ امریکہ اور اسرائیل اور کتنی زیادہ ایکسٹریم پر جا سکتے ہیں آپ کی نظر میں؟ ابھی فی الحال یہ آثار نظر آ رہے ہیں کہ ایک جو ہے ایک اور جہاز، ایک اور وارشپ جو ہے وہ بحر الکاہل سے اس طرف چلا ہے، اور میرا خیال ہے کہ کوئی ہفتے کے اندر اسے یہاں پہنچانا چاہیے. اس کے دو مقاصد ہو سکتے ہیں کہ جو آبنائے ہرموز کو زبردستی کھلوایا جائے، اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ایران کی جو ہے یعنی آبنائے ہرموز کے شمال میں ایران کی سرحد کے ساتھ ایک جزیرہ ہے، یا اس جزیرے کا خارق، تو خارق میں وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کی جو ہے وہاں قبضہ کیا جائے، کنٹرول کرنے جی کنٹرول حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں سے ایران جو ہے 90% اپنا تیل برآمد کرتا ہے. تو اس وجہ سے یہ کچھ امکانات ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ شاید وہ ایران کے اوپر جو ہے باقاعدہ فوجی حملہ کر دیں، یعنی گراؤنڈ آپریشن شروع کر دیں. تو یہ کچھ آثار نظر آ رہے ہیں. جو جہاں تک ایران کا تعلق ہے تو وہ یا اسرائیل کے اوپر حملہ کر رہا ہے، یا خلیجی ریاستوں میں، یا اس کے علاوہ اردن میں، یا بالخصوص عراق میں اور دوسری جگہوں پہ جہاں بھی انہیں یہ نظر آتا ہے کہ یا امریکی تنصیب ہے، امریکی کاروبار ہے، یا امریکی اڈہ ہے، یا امریکی بیس ہے، اس کو نشانہ بناتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی حملے ہو رہے ہیں جن کے بارے میں ایران کو معلوم نہیں ہے. مثال کے طور پر ریاض کے اوپر تقریباً 37 جو ہے حملے ہوئے گزشتہ 24 اور 48 گھنٹوں میں، تو ایران نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ جنگ شدت اختیار کر رہی ہے، اس کے کئی نئے جو ہے رنگ سامنے آ رہے ہیں. تو اس وقت پیشگوئی کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ آگے کیا ہوگا. اچھا سردار صاحب، آپ کا بھی ایک وسیع تجربہ ہے. آپ سمجھتے ہیں جیسے کہ خارق جو ان کا جزیرہ ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ نے اس کی اہمیت کا خلاصہ بھی کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا آسان ہوگا اس پر کنٹرول حاصل کرنا؟ کیونکہ انہوں نے پہلے حملے میں اس کے جو فوجی اس کے اہداف تھے اس کو نشانہ بنایا ہے کامیابی سے. امریکہ کی طرف سے یہ بیان جاری ہوا، اور ایران نے یہ الزام لگایا کہ جو خلیجی ممالک ہیں ان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے خارق پہ حملے کے لیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ جو کامیابی کا ریشیو ہے اس پہ کنٹرول حاصل کرنے کا وہ کتنا ہے آپ کی نظر میں؟ اگر خلیجی ریاستیں ان کو اجازت دیتی ہیں اپنی سرزمین کے استعمال کا تو یہ بہت آسان ہے. اور ویسے ہی جو ہے وہ ایران کے جو ساحلی علاقہ ہے خلیج فارس میں، اس میں وہ خاصا نقصان پہنچا چکے ہیں امریکی. تو یہ ایسا ممکن تو ہے، لیکن اس سے پھر جنگ طول اختیار کر جائے گی.
یعنی امریکہ کو فوری طور پر فتح حاصل نہیں ہوگی یا واضح فتح حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ پھر یہ ہے کہ انہیں ان کے ساتھ لڑنا ہوگا، ایرانی افواج کے ساتھ لڑنا ہوگا۔ تمام نقصان کے باوجود یہ اندازے ہیں کہ 3 قسم کی افواج یہاں موجود ہیں۔ ایک جو پہلی فوج ہے جو ان کی باقاعدہ فوج ہے، دوسرا جو ہے پاسداران انقلاب ہیں، اور ان کی ملا جلا کی تعداد جو ہے 6 سے 8 لاکھ کے درمیان ہوگی۔ اس کے بعد بسیج جو ہے ایک ملیشیا ہے وہ موجود ہے، ان کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے۔ تو اتنی بڑی فوج کے ساتھ لڑنا، کیونکہ ایران کا علاقہ بھی زیادہ ہے عراق سے کے مقابلے میں، کیونکہ امریکہ نے عراق کے ساتھ جنگ لڑی تھی، اور دوسرے جو ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کے پاس یہ جو میں نے فوج کے مختلف حصے بتائے ہیں یا پیراملٹری ٹروپس کے یا ملیشیاز کے، یہ ملا کے ایک بہت بڑی تعداد بن جاتی ہے۔ تو پھر یہ کہ اگر صدر ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد 2-4 ہفتوں میں جنگ ختم ہو جائے تو یہ ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ جنگ طول اختیار کر جائے گی، اور پھر جو ہے اس سے خلیجی ریاستوں کا تو بے تحاشا نقصان ہو رہا ہے، مالی نقصان ہو رہا ہے، ان کی شہرت کو بھی بہت ہی نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ تمام امور کو اگر آپ جمع کریں تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہونے کو ہو سکتا ہے۔ اب وہ اپنا ہرمز کو اس طریقے سے زبردستی آزاد کروا سکتے ہیں یا نہیں، یہی جن کو میں نے کہا ہے کہ جو امریکی ٹروپس اس طرف بڑھ رہے ہیں، جو مرینز اس طرف بڑھ رہے ہیں، تو یہ ویسے تو ممکن ہے لیکن مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ ایران کے پاس اس قسم کے اسیمیٹرک اثاثے موجود ہیں، یعنی اس میں ان میں عدم تناسب ضرور ہے، لیکن وہ اس طریقے سے یہاں سے جو ٹینکرز کی آمد و رفت کو غیر یقینی بنا سکتے ہیں اور ان سے خطرناک بنا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے جو کاروباری حضرات ہیں یا کاروباری فرمز ہیں وہ ہچکچائیں گے کہ اس حالت جنگ میں وہ جو ہے تیل ادھر اور ادھر لے جائیں۔ اچھا سردار صاحب، بالکل یہ تو ایسا ہی نظر آتا ہے، کیونکہ اگر وہاں کی خلیج ریاستوں کی اگر سرزمین استعمال ہوئی تو ایران بھی ان پر بہت زیادہ پھر اٹیک کرے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کل ہم نے دیکھی، پاکستان کی جو سفارتکاری ہے وہ بہت اس کی جو ہے نا تعریف ہو رہی ہے دنیا میں۔ عباس عراقچی نے کل ایک ٹویٹ کیا اردو میں، اور انہوں نے پاکستانی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ ششی تھرور نے کل ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے پاکستانی سفارتکاری کی بہت کھل کے تعریف کی اور مودی کی پالیسیوں کی پر تنقید کی ہے۔ تو اس سے جیسے کہ ابنا ہرمز سے پاکستان کا وہ جو تیل کا جہاز ہے وہ بھی گزرنے کی باتیں چل رہی ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان سعودی عربیہ کے ساتھ اور دوسرے جو خلیجی ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی کھڑا ہے، اور ایران کے ساتھ بھی ہمدردی کا اظہار کر رہا ہے۔ بہت بیلنسڈ جو ہے وہ سفارتکاری نظر آ رہی ہے۔ اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پھر وہی بات آتی ہے جیسے میں نے آپ کو شروع کیا کہ یہ جو بیک ڈور چینلز چل رہے ہیں ان میں کس حد تک کامیابی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور پاکستان کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس سارے سیناریو میں؟ پاکستان کی سفارتکاری مؤثر ہے، اور یہ اصولی بھی ہے اور لچکدار بھی ہے۔ اصول کے مطابق انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے اوپر حملے کی مذمت کی، اسی طریقے سے ایران نے جب جوابی کارروائی کی، خاص طور سے خلیجی ریاستوں کے اوپر حملے کیے، تو اس کی بھی پاکستان نے مذمت کی۔ تو یہ تو اصولوں کی حد تک بات تھی۔ پھر اس کے بعد پاکستان کے چونکہ امریکہ کے ساتھ بھی اس وقت تعلقات اچھے ہیں، اور تہران کے ساتھ بھی، ریاض کے ساتھ بھی، تو پھر اس میں جو ہے قسم کی شٹل ڈپلومیسی بھی پاکستان نے کی ہے کمیونیکیشن کے ذریعے، اور وزیر اعظم ویسے جو ہے ہمارے وزیر اعظم ریاض بھی گئے ہوئے تھے، تو ہم پس پردہ کوشش کر رہے ہیں، ہم چین کی بھی مدد چاہ رہے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں جو ہے پس پردہ کام کرے، اور کسی طریقے سے جو ہے یہ جنگ بندی کے لیے آمادہ کرے امریکہ کو اور ایران کو، کیونکہ اسرائیل تو بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اسرائیل کا بڑا ایجنڈا ہے گریٹر اسرائیل کا، تو اسے جب تک وہ حاصل نہیں کر لے گا، جب تک وہ اس بڑی ریاست کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر دے گا ایران کی، اس کے اہداف مکمل نہیں ہوں۔ اس سب کو معلوم ہے، یہ کوئی مطلب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ اوپن سیکرٹ ہے، کھلا راز ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ پاکستان کی واقعی جو سفارتکاری ہے وہ قابل تحسین ہے۔
اچھا سردار صاحب، اگر کل ہم دیکھتے ہیں کہ اگر 2 ہفتوں کے بعد، ہفتے کے بعد یا 4 ہفتوں کے بعد امریکہ اس جنگ سے اپنے فتح کا اعلان کر کے نکل جاتا ہے، پھر یہ جو گریٹر اسرائیل کے اس کے منصوبے ہیں اسرائیل کے، اور وہ جو چاہتا ہے ایران کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹنا، وہ کر پائے گا؟ کیونکہ اگر اسرائیل یہ جنگ لڑ رہا ہے تو وہ اس امریکہ کے کندھے پہ سوار ہو کے لڑ رہا ہے. اگر امریکہ اس جنگ سے نکل جاتا ہے، پھر اسرائیل کا فیوچر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو اسرائیل اور امریکہ کو آپ جدا نہیں کر سکتے. آپ اسے یعنی ایک ہی ریاست کے 2 حصے سمجھیں، خاص طور سے اس وجہ سے کہ اسرائیل کا وہاں امریکہ میں بہت اثر و رسوخ ہے. تو اس لیے یہ کہ اسرائیل کوئی چیز امریکہ کی مرضی کے بغیر کرے گا یا امریکہ جو ہے اسرائیل کو تنہا چھوڑ دے گا، یہ غلط مفروضے ہوں گے، کیونکہ یہ زمینی حقائق سے ان کی مطابقت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر امریکہ چلا بھی جاتا ہے کسی دباؤ کی وجہ سے، تو اسرائیل اپنا ایجنڈا برقرار رکھے گا. اس نے حزب اللہ کے خلاف جو کارروائی شروع کی ہے، اس میں اب تک تقریباً جو ہے 1000 کے قریب لوگ مر گئے ہیں، اور اس کے بعد 5 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، اور اس کے جو لبنان کے جنوبی علاقے کے مختلف حصوں کے اوپر وہ قابض ہے اور اپنی جو گراؤنڈ آپریشنز کر رہا ہے. تو اس کی یہ جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے مکمل کر رہا ہوگا. اسی طریقے سے شام کے نیچے کے حصے کو وہ کاٹنا چاہتا ہے اور اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے، خاص طور سے جو اس علاقے کے دروز کہلاتے ہیں، ایک خاص قسم کے جو لوگ ہیں. اسی طریقے سے پھر جو ہے وہ غزہ کے اوپر ابھی بھی اس کی جو 54% زمین ہے اس کے اوپر اس کا قبضہ ہے، اور غزہ کے لوگوں کو بھی کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملا. بورڈ آف پیس کے شروع ہونے کے بعد یا اس کے بعد جو جنگ بندی ہوئی تھی، کیونکہ اب تک وہاں جو ہے کچھ 800 کے قریب لوگ جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں، یعنی اکتوبر سے لے کر اب تک، اور پھر اس کے بعد وہاں بھی جو ہے ایک انسانی بحران موجود ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل کا ایجنڈا جاری رہے گا، اور وہ گاہے بگاہے اسی طریقے سے امریکہ کو اس میں ملوث کرتا رہے گا، شامل کرتا رہے گا. یعنی وہ یہ دونوں مل کر چلیں گے. لیکن ایک چیز جو ہے امریکہ میں ابھی گزشتہ برس ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں امریکہ سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ اسرائیل کی خاطر کیوں امریکہ جو ہے اپنی جانیں خطرے میں ڈالتا ہے، اتنے بھاری پیمانے پر نہ صرف اسرائیل کی فوجی مدد کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے اتنی بڑی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا جس سب بظاہر امریکہ کو بالکل کوئی فائدہ نہیں. اچھا سردار صاحب، آخری کوشچن ہے میرا آپ سے کہ اس خطے کے 2 بڑے ممالک کہہ لیں، بڑی طاقتیں کہہ لیں، ایک چائنا ہے اور رشیا ہے، ان کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بھی ان بیک ڈور چینلز، بیک ڈور رابطوں میں شامل ہیں آپ کی نظر میں، یا وہ ابھی دور سے بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں کہ وہ، کیونکہ ایک تھیوری یہ بھی چل رہی ہے کہ رشیا اور چائنا امریکہ کی کمزوریوں کو بھانپ رہے ہیں کہ کہاں کہاں وہ کمزوریاں کر رہا ہے، اور امریکہ کو انگیج کر کے رکھیں اس میں مشرق وسطیٰ میں، تاکہ خاص طور کے رشیا کے اینڈ پر کہ وہ اس کا یوکرین کی طرف سے دھیان ہٹے. تو آپ ان 2 ممالک کو، 2 بڑی طاقتوں کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو بھی ہے جنگ، اس کا فائدہ جو ہے وہ روس کو براہ راست پہنچا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ امریکہ نے جو یوکرین کی وجہ سے روس کے اوپر تیل کے حوالے سے جو معاشی پابندیاں لگائی ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری انہوں نے ختم کر دی ہیں، اور لوگوں کو اجازت دی ہے کہ بشمول ہندوستان کو دوبارہ سے روس کا تیل خریدنا شروع کر دیں. تو اور دوسرا جو آپ نے خود کہا کہ ان کی توجہ جو ہے وہ یوکرین سے ہٹ گئی ہے مکمل طور پر. اور پھر یہ ہے کہ صدر پوٹن کے اور صدر ٹرمپ کے تعلقات بھی بہتر ہیں، اور مطلب یہ کہ ان میں کہتے ہیں کہ جی انٹرپرسنل کیمسٹری بڑی اچھی ہے. تو چین جو ہے وہ آپ نے بالکل کہا کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کتنی بڑی سنگین غلطی کر رہا ہے امریکہ، جس میں وہ نہ صرف یہ کہ نئے دوست نہیں بنا سکتا بلکہ جو اس کے پرانے دوست اور حلیف تھے ان کو بھی کھو رہا ہے.
تو یہ اس وجہ سے یہ چین، لیکن چین نے اپنی طور پر وہ سفارتکاری کر سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں، اور اس کی بات مانی جائے گی، اس کی بات میں کوئی وزن ہوگا، کیونکہ ایک عجیب بات ہے کہ چین کو تو اجازت ہے آبنائے ہرموز سے تیل لے جانے کی، اس میں تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، بالکل لیکن جو صدر ٹرمپ نے، بڑی حیرت کی بات ہے کہ انہوں نے چین سے بھی اپیل کی تھی کہ جناب آپ ہماری مدد کرو تاکہ جی ہم جی آبنائے ہرموز کھلیں۔ آبنائے ہرموز اس کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ آخری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ چین نے ابھی جو ہے ہیومینیٹیرین اسسٹنس بھیجی ہے ایران کو اور لبنان کو، ان جگہوں پہ، کیونکہ ان جگہوں پہ ان کا کہ انسانی بحران پیدا ہو گیا ہے، ہیومینیٹیرین کرائسس پیدا ہو گیا ہے، تو انہوں نے اس جنگ میں اس طریقے سے حصہ لیا ہے۔ ویسے جو ہے پس پردہ اس کے اور ایران کے بڑے گہرے تعلقات ہیں، خاص طور سے معاشی اور ٹیکنالوجیکل۔ بہت بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب۔ ناظرین، سردار مسعود خان صاحب جو ॻाल्हियूं मां ॿुधियूं उन्हनि हिकिड़ो कॉम्प्रिहेंसिव तरीक़े सां सम्झायो त जंग जा जेके ईंदड़ मुस्तक़बिल आहे उहो कीअं थी सघे थो, अमेरिका कहिड़ा क़दम खणी सघे थो ऐं कहिड़ा कहिड़ा मुल्क हिन में किरदारु अदा करे सघनि था। पाकिस्तान जी त शुरूअ खां ई वठी इहा कोशिशि रही आहे त हीउ जेको कॉन्फ्लिक्ट आहे जल्द खां जल्द ख़तमु थिए। ॾिसजे त इन में धुरियूं केसि ताईं राज़ी थियनि थियूं, छाकाणि त जंग जेतिरी देरि जारी रहंदी ओतिरो हिन ख़िते ख़ासि तौर ते पाकिस्तान लाइ तमामु घणो ॾुखियाइयूं पैदा थींदियूं, माशी हवाले सां बि ऐं हर हवाले सां उन में जेको आहे त ॾुखियाइनि में इज़ाफ़ो थींदो। अॼु जे प्रोग्राम लाइ एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। लावाई।